अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम अकीदे और ख़त्म नबूवत पर कुर्बान कर दी। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने आज के इस पुरफितन दौर के अंदर भी अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और नामों से रिसालत पर कुर्बान कर दी। हमने ये गर्दन रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, हुजूर की खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए रखी हुई है। एक ऐसी शख्सियत जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को लोगों के दिलों में उजागर किया, लोगों के दिलों में खत्म नबुव्वत का शऊर बेदार किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज की खातिर अपने आप को दीवानावार हर मुश्किल मकाम पर खड़ा कर दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसकी एक ललकार से पूरा कुफर लरज़ जाया करता था। उस शख्स का एक जुमला कुफर के ऐवानों की दीवारों को हिला के रख दिया करता था। तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह एक मिशन के लिए खड़ी है और उस मिशन का दर्द ट्रंप और मोदी को तो समझ आती है, होना चाहिए भी, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार हैं उनको क्या परेशानी है। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर था तो व्हीलचेयर पर मगर लाखों तंदुरुस्त लोगों से ज्यादा बेहतर था। एक ऐसी शख्सियत के जो लोगों के दिलों में इस तरह से रच बस गई थी कि गोया कि अब उसके बगैर जिंदा ही रहना मुश्किल हो गया था। एक ऐसी शख्सियत जिसके हाथ में तलवार तो ना थी मगर दुश्मन की आंखों में वो तलवार बन के चमका करता था। एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक एटमी ताकत से तो ना था मगर उसकी ताकत से दुनिया की बड़ी बड़ी एटमी ताकतें हिल जाया करती थी। मैं उस चूड़े नु कहना चाहता, चूड़िया तू कहना मैं पाकिस्तान के अंदर आके हमला करना है। चूड़िया ये लुगे ते तुचड़ियां मारदा रहा शाम दे विच ते इराक के तुचड़ियां जड़ियां मारियां नो लुगे दियां सन। ये पाकिस्तान साइयां वाला है। हाँ, ये पाकिस्तान साइयां वाला है। इत्थे आ ते सही पुत्र, तेरे फौजी पैंपर बन के टैंका में बहने। अफगानिस्तान के मुसलमानों को हाँ जी पूछ लो, हाँ जी वो पेपर बन के बहने, ये बाहर निकलेंगे तो मुसलमान मार देना। तेरे फौजी पेपर बन के टैंका ते बहने, साढ़े फौजी ओवन 65 चविंडा दे विच पूरा ब्रिगेड सिर थले दे देता, एंज करके सितमगारे दरा उन्हारा आजमाए तो तीर आजमा हम दिगर। एक ऐसी शख्सियत की बात जो तालीम के मैदान में भी सबसे आगे था। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, तरबियती और माशरती इल्म और हर इल्म के अंदर हुनर रखने वाली वो वाहिद शख्सियत जिसे आज की दुनिया के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, जी हाँ, ये वो शख्सियत है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। जी हाँ, ये वही शख्सियत है कि जिसके बारे में लाहौर के अंदर उसके उर्स के ऊपर लाखों लोगों ने शिरकत की। ये वही शख्सियत है कि आज से चंद साल कबल जिसके जनाजे में इतनी तादाद के अंदर लोगों ने शिरकत की कि शायद के तारीख के अंदर इससे पहले कभी भी लोगों ने इतनी किसी जनाजे के अंदर शिरकत नहीं की। प्यारे दोस्तों, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का तीसरा सालाना उर्स मुबारक हो चुका है, लेकिन इस उर्स पर भी बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह गुज़िश्ता उर्स के ऊपर लोगों की एक बड़ी जमात यहाँ पर शिरकत करती थी, लोगों का एक हुजूम यहाँ पर हुआ करता था, उससे कई ज्यादा इस साल यहाँ पर लोगों का हुजूम देखने को मिला है। आखिर क्यों कर ऐसा होता है? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि किसी एक शख्स के पीछे, किसी एक आदमी के पीछे जो ना सिर्फ माजूर हो, चलने से कासिर था, बल्कि वो इतना अमीर भी न था, वो इतना कोई ऐसा शख्स भी न था कि जिसको किसी वजह से लोग चाहते थे, मगर फिर भी लोगों का एक हुजूम इनके दरबार के ऊपर देखने को मिलता है। आखिर वजह क्या है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर मुझ जैसा गुनहगार और बदकार सयाकार शख्स भी अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी शख्सियत है, ये एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा आदमी था कि इसके मुकाबले का आदमी इस हाजिर सदी के अंदर हमें कोई भी देखने को नहीं मिल सका। जी हाँ, ये वही शख्स है कि जब एक बार ललकारता था तो दुश्मन के ऐवानों के अंदर हलचल मच जाया करती थी। होना मौलवी पीर ते पाकिस्तानी जितने बक बक कर दे सन, मौलवी खादिम बड़ी सख्त तकरीरें करता है,
تو میں کہوں ٹرمپ نو کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. چلو جنرل باجوی نو خدا اور ہمت دے وے, انہیں کم از کم اتنی گل تے کر دیتی کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے. تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور ودا, یہ ٹرمپ دی ماں بھی نہ مر گئی تھی تو گل کرو. ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ چوڑا. پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے چوڑے. تو یہ عراق نہیں ہے, یہ شام نہیں ہے, یہ یمن نہیں ہے, یہ سعودیہ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے. یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جنہوں نے ٹیک دیکھ کر اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی. یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی ایک مرتبہ گرجنے سے پورے ایوانوں کے اندر ہلچل مچ جایا کرتی تھی. جی ہاں, یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس بات کے اوپر ڈٹ جاتا تھا اس بات سے کبھی بھی کوئی اسے پھیر نہیں سکتا تھا. پیارے دوستو, علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ 22 جون 1966 کو ضلع ننکانہ صاحب کے ایک گاؤں کے اندر, جو کہ انتہائی غریب گھرانہ تھا, اس گھرانے کے اندر آپ آنکھ کھولتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں کہ لوگ بڑے بڑے آج کے ایک چھوٹے سے مولوی کو بھی لے لینا آپ, تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے لیے پہلے رہن سہن کا انتظام بڑا ٹاپ کلاس قسم کا کرتا ہے, اس میں اے سی لگواتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. لو جی بابا جی کے اے سی دیکھ لیں آپ, یہ لگے ہوئے ہیں. اور بابا جی کا جو آپ بڑے اسپیشل طریقے سے بیڈ تیار کرواتے ہیں نا, بڑے بڑے اچھے طرز طریقے سے, یہ دیکھ لیں بابا جی کا بیڈ دیکھ لیں آپ, چھوٹی سی چارپائی. جی ہاں پیارے دوستو, کون جانتا تھا کہ یہ بچہ جو اس گھر کے اندر آنکھ کھول رہا ہے آنے والے وقت کے اندر کفر کی آنکھوں میں تلوار بن کے چمکے گا. آنے والے وقت کے اندر حضور کی ختم نبوت پر پہرے دار بن کے بیٹھے گا. حضور کی ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا. پیارے دوستو, علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی محلے کے ایک مدرسے سے حاصل کی. بعد ازاں آپ لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر زیر تعلیم ہوئے, جہاں سے آپ نے تخصص کی ڈگری حاصل کی. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی جو پہچان تھی, آپ کی جو سب سے بڑی شان تھی, وہ آپ کے خطابات تھے. آپ کے خطابات کے اندر وہ جذبہ ہوا کرتا تھا, آپ کی بول چال کے اندر وہ ایک ایسی لذت ہوتی تھی کہ جو لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کرتی تھی اور سننے والوں کو اسلام کے اصولوں پر چلنے کی دعوت ملا کرتی تھی. پیارے دوستو, علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے فارسی اشعار کو اپنی تقاریر کے اندر اتنی مہارت کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے کہ سننے والے کے اوپر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی. گرچہ تیزی تھی شمشیر کی, لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے عذاب سار. اقبال کہتا اتھو دی اتنی گندی ہوا میں جڑا گیا انہوں چیر کے رکھ دیتا, لیکن جدو میں گیا تو میں اک پٹ کی بھی نہ ویکھی. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا تاز بندے ای گلستان رستام, آشیاں پر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا میں اتھے گیا باغبانا امتحانم کردان اور مارا میں ای گلستانم کردان. کہتا میں بھی یورپ پڑھن گیا, اتھو تے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا, پھر میں نو سند دیتی. میں کہا پھر؟ کہتا سے گلستان لال ازار عبرتے جو گلے کاغذ سرابے نکھاتے. کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا, میں نو ایک بھی بندے دا پتر اتھے نظر کوئی نہیں آیا, اس ایک بندے کو میں نو خوشبو نہیں آئی اتھے. میں کہا پھر تو لاہور آگے سو گیا؟ کہنے لگا نہیں, تازے بندے ای گلستان رستان, آشیاں بر شاخ طوبہ بستان. کہنے لگا میں انہاں دیا سنتا تے انہاں دا علم لپیٹ کے یورپ دے منہ تے ماریا. میں کہا پھر سو گیا؟ کہنے لگا نہیں, مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی نا, چھوٹے ہوتے درخت آشیانہ بنا کے میں بھی بیٹھ گیا. اور یہی وہ ایک خاصہ ہے جو ان کو انفرادیت کے اندر لے کر آتا ہے. اس کے علاوہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ حافظ قرآن بھی تھے. حافظ قرآن اس طرح سے تھے کہ آپ قرآن پاک کے ہر حرف سے واقف تھے. آپ قرآن پاک کے مکمل ترجمے کو سمجھتے تھے, مکمل تفسیر کو بھی سمجھا کرتے تھے. آپ قرآن مجید کے ہر سیغے کے اوپر علم رکھتے تھے. آپ قرآن پاک کے ہر لفظ کے اوپر اس کی مکمل تعریف جانتے تھے. الحمد تو شروع ہوتا ہے نا, الحمد حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود
لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الأمر منه يحمد لتحمد ليحمد ليحمد والنهي عنه لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمادان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمده وأحمد بي وحمد يا حمدت الحمد تو لے کے تے والناس تک میں نے پورے قرآن دے انجے سی گیا نے بس اتنا ہی نہیں بلکہ آپ احادیث مبارکہ میں بھی بہت آگے نکل چکے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کو 10,000 سے زائد احادیث مبارکہ صحیح احادیث مبارکہ زبانیں یاد تھیں. الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي نما بی حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی. اس کے علاوہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو کلام اقبال اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے کلام بھی زبانیں یاد ہوا کرتے تھے. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحریک کا بنیادی نقطہ بنایا. 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا بھی انہی کی قیادت میں ہوا تھا، جس نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پورے عالم کفر کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دی تھی اور تمام ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس ویڈیو میں پاکستان کے دھرم گرو ارتھ ویوستھا سدھارنے کا عجیب و غریب فارمولا دے رہے ہیں. دھرم گرو خادم حسین رضوی ویڈیو میں عمران خان کو صلاح دے رہے ہیں کہ اسلام میں بیاج جائز نہیں ہے، لہٰذا پاکستان دوسرے دیشوں کے قرض پر لگے بیاج کو لوٹانے سے انکار کر دے. حسین رضوی کہتے ہیں کہ اس فارمولے کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ایک جھٹکے میں ہی سدھر جائے گی. تو کنگالی سے غریبی سے نپٹنے کا عجیب و غریب آئیڈیا یہاں پر دیا گیا ہے. قرضے اتارنے دا ساڑھے کول نسخہ میں آج دے رہا مفت، مفت نسخہ ہے. پوری دنیا نو کہو بھائی سود چونکہ ساڑھے اسلام جائز کوئی نہیں تے سود اسی کوئی نہیں دینا، نگو سود اسی کوئی نہ نہیں دینا، چلو اصل پیسے دیاں گے لیکن اس ویلے دیاں گے جس دن ہون گے، جو تڑی دے کھان تے انہاں کہ آؤ بھائی. پیارے دوستو، ان کا موقف واضح تھا کہ کسی بھی صورت میں ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ایک انتہائی سادہ اور شریف انسان تھے. وہ ویل چیئر کے اوپر ہونے کے باوجود بھی ایک انتہائی متحرک اور تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بھی بنے رہے اور ایک مضبوط شخصیت کے مالک بھی تھے. ان کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر وقف تھا اور عوام کے لیے وہ ہمہ وقت موجود ہوا کرتے تھے. عوام کے لیے ان تک رسائی بالکل آسان ہوا کرتی تھی. شاید کہ ایسا کوئی بھی لیڈر آج تک نہ ہوگا کہ جس تک پہنچنا اتنا آسان تھا، مگر جتنا بھی کوئی غریب کیوں نہ ہو، جتنا بھی کوئی مجبور کیوں نہ ہو، علامہ خادم حسین رضوی کا یہ ظرف تھا کہ وہ اسے بھی اپنے پاس بٹھاتے اور اس کا بھی مسئلہ سنتے تھے. پیارے دوستو، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ 19 نومبر سن 2020 کو اس دنیا سے رخصت تو ہو گئے، مگر لوگوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں. ان کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگوں کی شرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک حقیقی عوامی رہنما تھے. پیارے دوستو، لاہور کی تاریخ میں لاہور کے اندر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ ساز تقریبات کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس بات کا ثبوت حاصل کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آج بھی خادم رضوی صاحب سے بے لوث محبت کرتے ہیں. اور علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات سے ہمیں اس بات کی یاد دہانی ہوتی رہے گی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تحفظ کی خاطر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموز کی خاطر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جد و جہد کی، آپ نے جو تقدو کی، آپ نے جو محنت کی، اور آپ کا جو مشن تھا وہ ہمیں جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہمیں یہ ثبوت دیتا ہے، ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اسلام کی خاطر، عقیدہ ختم نبوت کی خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموز کی خاطر ہمیں ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد، ان کا مشن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اسی راستے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ ایسا شخص صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ ایسی شخصیات کے بارے میں آج سے صدیوں پرانے قصے ہم سنا کرتے تھے کہ وہ شخص ایسا ہوا کرتا تھا، وہ ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی دور کے اندر ایک ایسے شخص کا دیدار نصیب فرمایا جو واقعی میں ان تمام تر چیزوں سے بھرا ہوا تھا کہ جس کے بارے میں ہم واقعات سنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔